अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। वीवर्स, आज हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में सियासी और दीनी टॉक शो लेकर आए हैं। आज एक नए मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक नए मेहमान को दावत दी है जिनका नाम तलहा बिन जुबैर नाम है इनका। बहुत ही प्यारे भाई हैं, दीन के बारे में इल्म रखते हैं और थोड़ा बहुत सियासत के बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। इनका ताल्लुक जो है इंडिया से है। इंडिया के जिला यूपी से है इनका ताल्लुक। तो आए इनसे प्रोग्राम शुरुआत करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जी। शुक्र बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। है। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले हमें बताएं, क्या आप शरीयत नाफज करने को पसंद करते हैं? शरीयत नाफज करना चाहते हैं? आप चाहते हैं इंडिया हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, शरीयत नाफिज होनी चाहिए? या आप ये जो निज़ाम चल रहा है, कहीं पे जमहूरियत चल रही है, कहीं पे नाम की जमहूरियत है, कहीं पे सदारत है, कहीं पे बादशाहत है, तो आप क्या यही चाहते हैं? आप अपनी राय दें इस बारे में। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, जैसे कि पहले भी इससे बात हुई थी हमारी कि अगर आप बात करेंगे एक मुसलमान से जो दीन को पसंद करता है, जो कुरान और हदीस को पसंद करता है, अगर आप उससे बात करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो खुद मना करेगा कि जमहूरियत जो एक निज़ाम है, वो दीन का निज़ाम नहीं है, वो इस्लाम का निज़ाम नहीं है, वो कुरान और हदीस का निज़ाम नहीं है। तो इसलिए हर एक दीनदार, दीन से मोहब्बत रखने वाला, दीन से रग़बत रखने वाला हर शख्स यही बोलेगा कि नहीं भई, खिलाफत होनी चाहिए, दीन का माहौल हो, जितने भी कानून हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक हों, जितने फैसले किए जाएँ वो कुरान और हदीस को सामने रखते हुए किए जाएँ। क्योंकि कुरान और हदीस जो है, कुरान के अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दी जो चीज़, उसी से अगर फैसला हम करेंगे वही ठीक है, उसके अलावा तो सब गुमराही है। यानी तो कि ये आप भी एक यही चाहते हैं कि शरीयत नाफज हो, चाहे हम अपनी जिंदगी में देख लें किसी मुल्क में अल्लाह का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाफिज हो। लेकिन इसका तरीकाकार, क्या आपने अपने जहन में कोई इसका तरीकाकार? ज़ाहिर है, अगर आप पसंद करते हैं कि शरई कवानीन हो या शरीयत मुकम्मल नाफिज हो किसी मुल्क में, तो इसका तरीकाकार आपने कोई सोचा हुआ है? कोई आसान तरीका अगर आप बताना चाहें कि ये कैसे मुमकिन होगा। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ और उसके इसके पहले एक चीज़ है देखिए, अल्लाह क्या कहता है कि जब तक कोई कौम खुद अपने आप को बदलने की कोशिश ना करे, जब तक वो अपने हालात खुद बदलने की कोशिश ना करे, तब तक अल्लाह की तरफ से भी मदद आने वाली नहीं है। तब तक अल्लाह भी उनकी मदद नहीं करेगा, अल्लाह उनके हालात नहीं बदलेगा, जब तक कि वो खुद नहीं चाहते कि उनके हालात को बदला जाए। अब हालात खुद कैसे बदलना चाहेगी अवाम? अगर मिसाल के तौर पर अवाम जाहिल है, अवाम को दीन का इल्म नहीं है, दीन नहीं जानती, उसको तो जहाँ पर है बस खाना कमाना है और उनकी ज़िंदगी चल रही है। तो इसमें करना ये चाहिए कि जो उलमा लोग हैं, उलमाओं को बताना चाहिए कि भई जो खिलाफत है, जो कुरान का जो एक चीज़ है, जो कुरान के अंदर बता दी गई, जो कुरान का कानून है, वो इस तरीके से है। जब तक आवाम नहीं चाहेगी, जब तक हम एक कौम नहीं चाहेगी, तो बदलाव नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें करना ये होगा कि जो कौम है उसको बदलना होगा। हमें उसको दिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि ये खिलाफत है, ये वो कानून है जो अल्लाह ने दिया था और ये वो कानून है जो हमारे चल रहा है, कुफ्रिया कानून, जिसकी कोई हैसियत है ही नहीं। मजबूरी में है ना, हम मजबूरी में चल रहे हैं ना उसे लेकर के, वरना तो कोई भी एक मुसलमान अच्छा मुसलमान चाहेगा ही नहीं, वो तो खिलाफत ही चाहेगा। तो उसके पीछे सबसे पहले हमको चाहिए कि हम अवाम को सिखाएं और अवाम को मोटिवेट करें। ये एक चीज़ है। आप कह रहे हैं कि उलमा इकराम को, हमें ज़ाहिर है आलिम दीन जो लोग हैं जिनको खुद इल्म होगा तो वही हमें बताएंगे ना। लेकिन हमारे मुल्कों में जो आपने आलिम दीन देखे हैं, बहुत बड़े बड़े आलिम दीन हैं। मैं अभी नाम गिनवाना शुरू करूं तो गिनती नहीं खत्म होगी, इतने इतने बड़े हैं। लेकिन वो सही तरह से इसकी तबलीग नहीं करते शरी निज़ाम की। वो चाहे अगर आप कह लें वो डर से नहीं करते या कोई और मजबूरी है, ज़ाहिर है वो गायब भी हो जाते हैं, 2-3 दिन बाद वो मिलते भी नहीं है, उनको पकड़ा भी जाता है कि भाई ये क्या काम हुँ। चल रहा है, क्यों मोटिवेट कर रहे हो लोगों को। तो शुरू-शुरू में उलमा इकराम ने मोटिवेट किया, लोगों को बताया, इसकी मुकम्मल तबलीग की है शरी, लेकिन अब वो कहीं देखने में मिला कि अब वो खामोशी इख्तियार कर गए, अब वो उस तरह से वो तबलीग भी नहीं कर रहे। तो अगर उलमा नहीं करेंगे, अगर उलमा ये सख्त कदम नहीं उठाएंगे, मुश्किल कदम नहीं उठाएंगे, तो अवाम को फिर क्या करना चाहिए? क्या खुद वो पढ़े कुरान और हदीस से, लेकिन इतना उनका इल्म नहीं है, हाफजा नहीं है, तो फिर उनको कहाँ से इल्म मिलेगा शरी कवानीन का? उनको कैसे पता लगेगा कि ये कवानीन थे, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता? तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मुसलमानों के लिए जो जुम्मे का दिन रखा गया है ना, जो जुम्मे का दिन है जिसका अपने यहाँ पर मैं समझता हूँ इस्तेमाल सही नहीं है। बस एक
ایک چل رہی ہے زندگی، ایک خطیب آتا ہے خطبہ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بات کرتے ہیں. دیکھیے اگر میں سعودی عرب کی بات اگر میں کروں، یہاں پر مثال کے طور پر اگر حکومت کو کوئی اعلان بھی کرنا ہوتا ہے نا، لوگوں کو اویئرنیس بھی دلانی ہو نا کورونا کے تعلق سے، تو کبھی کبھی خطبے کے اندر خود خطیب بتاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے، نماز میں آئیں تو آپ ماسک لگا لیں، ٹھیک ہے. تو دیکھیے اگر میں کہوں کہ آپ پورے طریقے سے صرف یہ ڈنڈا لے کر کے نہ چلو کہ خلافت، لیکن آپ کم سے کم چھوٹی بات میں بات کر سکتے ہو، اور جس سے حکومت کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا. جمعوں کے خطبے کے اندر آپ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ خلافت کیا ہے. آپ وہاں سے شروع کر سکتے ہیں نا بھائی. جمعے کا دن کیوں دیا گیا ہمیں؟ اسی لیے دیا گیا ہے کہ جو خطیب ہے، جو اس ٹائم پر تو خلیفہ ہی دیتا تھا نا خطبہ جمعے کا، تاکہ وہ عوام الناس عوام سے بات کر سکے، عوام کو معاملات رکھ سکے اور عوام کے مسئلے جو چل رہے ہیں ان کو ڈسکس کر سکے. تو اگر آپ وہاں سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے خروج کرنے کی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے بڑے پیمانے پر کہ آپ کو جیل جانا پڑے. آپ ایک اسٹارٹ اپ تو لیں نا. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے. انہوں نے دین کی دعوت، کیونکہ خلافت وہ خود ایک دین کا حصہ ہے نا، وہ تو ایک خود دین کا معاملہ ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سیاسی نہیں، اس کا دین کا لینا دینا ہے. تو جو ہمارے علماء پرانے ہیں وہ سب چیزوں کو لے کر کے چلے ہیں. لیکن جو تو اس سلف طریقے سے کیا جائے. صالحین ہے، جو سلف صالحین ہے ہمارے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یا امام مالک رحمہ اللہ ہے شاید، وہ تو جیلوں میں بھی بڑی بڑی دیر ہے، اتنی دیر انہوں نے باہر نہیں نکالی جتنی جیلوں میں نکالی ہے. تو یہ بڑا جی مشکل سا قدم نہیں ہے. تو علماء کرام کو کیا اس دنیاوی زندگی کو عارضی زندگی سمجھ کے یہ مشکل قدم اٹھانے چاہیے، جتنی مرضی مشکلات آئیں. ظاہر ہے شریعت کا نفاذ کوئی آسان کام تو ہے نہیں. یہ جی کوئی ٹافی تو ہے نہیں، کوئی لولی پاپ تو ہے نہیں کہ جی یہ لے کھا لے تو اور شریعت نافذ ہوگی. جانیں دینی پڑیں گی، ماریں کھانی پڑیں گی، جیلوں میں جانا پڑے گا، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے اس کے لیے بھی ان کو ریڈی رہنا چاہیے، گریز نہیں کرنا چاہیے ان تکلیفوں کے لیے بھی؟ دیکھیے جیسے کہ آپ نے خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، اگر ان کے انتقال کی بات کریں تو ان کا انتقال جیل کے اندر ہوتا ہے. جی اور بہت سارے پرانے علماء، ٹھیک ہے، جنہوں نے ایسا کیا جو اپنی جان کو لے کے وہ جانوں کی فکر ہی نہیں کرتے تھے جی دین کے تعلق سے صرف. تو اگر علماء اس چیز کا جو ذمہ دار علماء ہیں اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ذمہ دار علماء ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں لوگ موجود ہوتے ہیں، عوام ان کے ساتھ میں ہوتی ہے، خود علماؤں میں سے ہی علماء ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جی جو اور اس پر لیکن دیکھیے جو بڑے علماء ہیں ان کو اس پر کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک اتنے کھلے طریقے سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی طرح آپ صرف اسی پر لگ جائیں، ٹھیک ہے، کہ صرف خلافت، باقی معاملات سب کو ٹھیک ہے، آپ بھی آؤ اور آپ بھی آؤ. نہیں، آپ لے کر کے چلو جیسے صرف سلف نے لے کر کے چلا، جو ہمارے سلف کا طریقہ تھا کہ آپ دین کو بھی لے کر کے چلیں. اور یہ سکھا یہ آج سوری یہ مطلب یہ ٹاپک ایسا ہے کہ آج علماء ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں. آج خلافت کی باتیں نہیں ہوتی، آج شریعت کے قانون کی بات کون کرتا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ ہم توحید کی دعوت لے کر کے چل رہے ہیں، قرآن حدیث کی دعوت، سارے معاملات، لیکن اس پر ڈسکس ہے ہی نہیں، ختم ہو چکی ہے. ارے ٹھیک ہے، آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ڈسکس نہ کی جائے تو یہ تو غلط ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اسی پر ڈسکس کریں، آپ باقی کے معاملات بھی کریں، افضل چیز تو توحید ہے. اس کے بعد دیکھیں اس پر بھی کام کیا جائے. اب جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کی بات کریں، جو کہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے اور مسلمانوں کے نام پر بنایا ہوا ملک ہے اور جسے جانا جاتا ہے کہ مسلموں کا ملک ہے، کیا ہے وہاں مسلمان جیسا؟ جی یہی تو پریشانی ہے. یہی تو میں بھی دیکھے پاکستانی ہوں، آپ انڈین ہیں، مسلمان ہیں دونوں. دیکھیں مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹینشن پہنچتی ہے، تو تکلیف ہوتی ہے دوسرے مسلمان کو بھی. اور یہی وجہ کہ ہم جی دونوں ایک ڈسکس کر رہے ہیں مسئلہ. دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن جہاں پر سلف صالحین کی بات آئے گی، انہوں نے وقت جیلوں میں کاٹے، انہوں نے اپنی زندگی کو عارضی سمجھا، سفر والی زندگی، انہوں نے گریز نہیں کیا. اس سے پہلے اگر اصحابہ کرام کی بات لے لیں تو وہ نبی کی حدیث پہ تو ذرا میں کہتا ہوں ایک رتی کا بھی فرق نہیں تھے آنے دیتے. اور حضرت عمر فاروق کی مثالیں اگر دینا شروع کروں تو انہوں نے تو کوڑے بھی مارنے شروع کر دیے تھے کہ نبی کی حدیث پر جو عمل نہیں کرے گا میں اس کو کوڑے ماروں گا. تو بھائی یہ تو مشکل قدم ہے. تو چلیں بہرحال علماء کرام اگر نہیں اٹھاتے، ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ اگر کوئی اس بارے میں آسان سی وضاحت ہو جو آپ کو اچھی لگے کہ جی ہم اور یہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور کام کوشش کرتے ہیں، جیسے میں اور آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ظاہر ہے یہ اپلوڈ ہوگی، لوگ دیکھیں گے. تو ہم اور آپ کی کیا کاوش ہو، ہم جیسے مسلمانوں کی کیا کاوش ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک جی ہے.
اگر کوئی انسان دین کا علم نہیں رکھتا ہے تو اس پر کام نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ دین کا علم رکھتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خلافت کا کیا کردار ہے اسلام کے اندر اور کتنی بڑی چیز ہے، اور جو ہمارے یہاں پر نظام ہے وہ ایک کفریہ نظام ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، مجبوری میں رہ رہے ہیں، تو پھر آپ علماء سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. کیونکہ علماء کا بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے عوام سے مطالبہ آتا ہے نا، جیسے وہ عوام کے اندر کوئی چیز دیکھتے ہیں یا تو اسے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اگر اچھی چیز کوئی ہوتی ہے، اور اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو اس پر بولتے ہیں. جی تو اگر ہم خود سے کوشش کریں گے، ٹھیک ہے ہمارے علماء اگر نہیں کرتے تو ہم علماء سے بات تو کر سکتے ہیں نا، لیکن یہ کب ہوگی؟ جب ہمارے پاس خود علم ہو نا، جب ہمیں اس چیز کا شوق ہو. اب آپ کو شوق ہی نہیں ہے اس چیز کا، آپ اپنی کمائی میں لگے وہ بچے آپ کے ہیں، آپ کی زندگی چل رہی ہے، ٹھیک ہے ووٹ ہوا، آپ نے ووٹ ڈالا اور خلاص زندگی آپ کی چل رہی ہے. تو ایسے تو نہیں ہوگا نا جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے. تو یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم دین سیکھیں، اور اس میں اس کا کتنا بڑا کردار ہے خلافت کا، وہ کتنی اچھی چیز ہے، اس کو سمجھیں، پھر اصل آپ میں رکھ سکتے اصل میں ہمیں لوگوں کو ڈرائی ہوا ہے جی. اگر خلافت قائم ہوگی، شریعت قائم ہوگی، تو کوئی چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، کوئی زنا کرے گا تو سنسار کر دے. صرف ہمیں یہی بتایا ہوا ہے، اس کی اچھائیاں نہیں بتائی ہوئی کہ اس کو زکوٰۃ ہیں. کتنی ملے گی، بیواؤں کو حق کیسے ملے گا، وظیفہ کیسے دیے جائیں گے. یہ چیزیں اچھی نہیں بتائیں گی، لوگوں کو بس ڈرایا ہی ہوا ہے تاکہ وہ اس طرف آئیں میں آپ کی بات اپنی کاٹ رہا مجبوری. ہوں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگر ایسا کوئی انسان سوچتا ہے نا، اس سے بڑا جاہل انسان کوئی نہیں ہے. جی کیونکہ یہ جو حد ہے نا اور یہ جو قانون ہے نا، وہ اللہ نے بنا کر کے دیا ہے، وہ اللہ نے بتلایا. مطلب آپ اللہ کو ٹیچ کر رہے ہو کہ کیسے کرنا چاہیے. ارے کوئی چیز آپ کو پسند نہ ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ چیز اللہ نے آپ پر مسلط کی ہے، اللہ نے آپ کو بتایا، وہ کرنا ہوگا. بھائی مجھے شراب اچھی لگتی ہے، میں پیوں گا، لیکن میں یہ کہنے لگوں، اعتراض کرنے لگوں کہ اللہ نے حرام کیوں کر دی. یہ تو جاہلیت ہے نا. اگر کوئی انسان غلط کام کرتا وہ کرے، لیکن اسے پورے طور پر اجتماعی طور پر صحیح سمجھنے لگے یہ غلط ہے. وہ پھر ان چیزوں سے دیکھو کیا ہوتا ہے، اگر وہ نفرت کرتا ہے اس چیز کو غلط سمجھتا ہے، وہ تو اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے اس کا. اگر آج کوئی عورت دوسری شادی کو اگر حرام سمجھنے لگے کہ اللہ نے یہ قانون کیا بنا دیا ہے، اس کا مذاق بنائے، تو وہ تو اسلام سے خارج ہونے کا معاملہ ہو جائے گا اس کا. تو ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے. اچھا چلے اب تھوڑا موضوع بدلتے ہیں کہ جو جی پاکستان میں اور انڈیا میں اس وقت دینی جماعتیں ہیں، دین کے نام پہ جو سیاست کر رہی ہیں، ان میں جو علماء کرام ہے، بڑے بڑے علماء کرام ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں بھی ہوں گے، تو اگر ان کو ووٹ دے کے آپ سمجھتے ہیں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، کوئی دینی قوانین نافذ ہو سکتے ہیں، کوئی شریعت کے قوانین یا شریعت تو نافذ کروانا ان کے پاس کی بات نہیں ہے مکمل، چلے ایک دو قوانین ہی نافذ کروائیں، ہم اسی میں ہی خوش ہو جائیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ بھی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہاں دیکھیے، مثال کے طور پر اگر ابھی جیسے کہ دیکھیں خلافت نہیں ہے، ٹھیک ہے جمہوریت ہے، لیکن ہم کچھ ایسا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کچھ چیزیں اچھائیاں ڈال دیں. کوشش کرے تو انسان ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھو اگر کہیں پر دو لوگ برے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر 10 لوگ ساتھ میں اچھے رہنے لگیں تو ان دو لوگوں پر اثر پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اگر اس میں اچھے لوگ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اثر پڑے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم بات کریں جیسے کہ آپ نے بات کی مطلب چننے کی، ووٹ کرنے کی، ووٹ ڈالنے کی، تو میں نے پہلے بھی کہا ہے، اکثر میں کہتا ہوتا ہوں اس بات کو کہ ایک مسلمان کا جو فائدہ اٹھایا گیا ہمیشہ جذبات میں لے کر کے مسلمان نوجوانوں کا فائدہ اٹھایا گیا کہ آئے اور تقریر کری جذباتی، اور جو نوجوان تھے بہہ گئے اس میں، جی کہیں بھی ووٹ کر دیا. اس چیز کو مسلمان کو بہت خیال کرنا چاہیے. اس کو کبھی بھی ووٹ کرنا ہو، یا چاہے اس کی زندگی کا معاملہ ہو یا پھر سیاست کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ لے. جذبات میں کبھی بھی انسان فیصلہ نہ لے. جذبات میں فیصلہ لیتے ہوئے دیکھا گیا کہ مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا ہے. مسلمان آج بدنام اگر ہے تو یہی جذباتی فیصلوں کے اوپر ہی. دیکھ لینا، دیکھیں اب اگر ہم افغانستان کی بات کریں، ٹھیک ہے، جو پہلے وہ لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا نا، لیکن اگر جو چینجنگ انہوں نے اب کی ہے وہ اگر انہوں نے پہلے کر لی ہوتی تو ان کی وجہ سے بھی تھوڑی بدنامی تو ہوئی نا، وہ نہیں ہونی تھی. تو جذبات میں معاملات نہیں کرنے ہیں. ہمیشہ اگر آپ کو ووٹ بھی کرنا ہے، آپ کو بھلے ہی ایک عالم بھی اگر آن کے آپ کو ووٹ مانگ رہا ہے تو آپ اس کی بات سنیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سننے کے بعد اس کے پیچھے چل پڑیں. اس سے آپ سوال کریں کہ مولانا صاحب آپ اتنے سال سے ہیں، آپ نے فلاں چیز تو کی نہیں ہے، آپ پھر آ گئے، آپ نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ مولانا صاحب ہم آپ کو اتنے سال سے ووٹ دے رہے ہیں، ہم آپ کو جتا رہے ہیں، ہم آپ کی سپورٹ میں ہیں، تو آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ کچھ اگر بھی آپ نہیں کیا، نہیں کر سکتے تو آپ معذرت کرنے کے، ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں اور کیا کسی انہوں دوسرے کو بتا دیں، تو پھر وہی تو چیزیں ہیں نا. نے. جی تو یہ مسئلے ہیں. چلے اب میں ایک اور سوال کرتا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن مولاناؤں کو ہم ووٹ دے رہے ہیں دین کے نام پر،
ان کو تبدیل کر کے دیکھ لیں، نئے چہرے جو گلی محلے میں مسجدوں میں مولانا صاحب ہیں، یا ایسے بڑے بڑے نام جیسے جلال الدین قاسمی صاحب ہیں، یا پاکستان کے اتنے زیادہ میں نام توصیف الرحمان راشدی کا چلے جلدی سے ذہن میں آ گیا، یا ان کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ صاحب ہیں، مبشر احمد ربانی، ایسے لوگ کو لا کے دیکھا جائے جو اس میں آنا نہیں چاہتے، ان کو کہیں بھائی خدا کے لیے آ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی سدھار آئے، کوئی دین میں، کوئی ملک میں، قوانین میں بہتری آئے، تو ان لوگوں کو لا کے کیا کوئی بہتری آ سکتی ہے یا نہیں؟ ان کو تبدیل کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اس کے اندر ایک چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماؤں میں دو لوگ ہیں، جو لوگ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو جمہوریت کو کفر کہتے ہیں کہ ٹھیک جی ہے ووٹ ہی نہیں کرنا ہے، کہ یہ ایک بت ہے، یہ شرک ہے، اس کو ووٹ ہی نہیں کرنا آپ کو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط سمجھتے ہیں، اسے غلط کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں تم ووٹ کرو، کیونکہ اگر آپ ووٹ نہیں کرو گے تو کوئی غلط آ جائے گا، اس غلط کو ہرانے کے لیے آپ صحیح کو ووٹ کرو، ایسا کہتے ہیں۔ تو آپ اگر بات کریں سارے علماء تو یہاں پر نہیں آ سکتے، کیونکہ نہیں، ایک جماعت تو بالکل الگ ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ نہیں ایک ہاں آدھ لیکن جو لوگ سپورٹ میں ہیں ان سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کو آپ سمجھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اس کے اندر ایک بات کی کہ جو چھوٹے مولانا مولوی ہیں گلی محلے کے، ٹھیک ہے، دیکھو گلی محلے والوں کا تو معاملہ یہ رہتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک کوئی بڑا کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الیکشن لڑنے کے لیے، تو وہ بڑا کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ محلے کے اندر فلاں آدمی جو ہے کون اسے فائدہ دے گا، اسے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہیں یا غیر مولوی صاحب ہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ اسے فائدہ کس سے ہونے والا ہے، وہ اس کو اٹھا کر کے کھڑا کر دے گا، وہ اپنا فائدہ چن لے گا۔ اب جو بیچارے، پہلی بات تو یہ جو چھوٹے مولوی ہیں، وہ اکثر ان کا کیا زندگی ہے بیچاروں کی کہ وہ اپنی مسجدوں کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، خطیب ہیں، وہ خطبہ دے رہے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کی چھوٹی سی زندگی ہے، غریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو دو ہی لوگ کام کر سکتے ہیں، یا تو وہ جو بھرپور پیچھے سے مضبوط ہو، یا پھر جس کو عوام اٹھا لے کہ نہیں مولانا صاحب چلو ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہمارے آپ کے خرچے کا کیا معاملہ ہے۔ تو ایسا تو کرنے کے لیے کوئی تیار ہے نہیں، تو گلی محلے والوں کا تو بیچاروں کا کیا نمبر آئے گا، الا کہ کوئی کسی کو اپنا کام نکالنا ہو ان سے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے لیے فائدہ ہے، کہ مہرا بنا دیں لوگ، مہرا بنا کے پیش کرتے ہیں، اور یہ چیز تو اسلام میں ہے ہی نہیں نا، یہ چھوٹا بڑا ہے ہی نہیں۔ ہاں جو چیز فائدہ جس کے اندر، ہاں ایک چیز دیکھو دیکھنے کی یہ ہے اپنے یہاں پر، دیکھو اپنے یہاں پر کبھی کبھی اس کو بھی لیڈر بنا دیا جاتا ہے جس کے اندر صلاحیت ہے ہی نہیں لیڈر بننے کی، جی سمجھے؟ یار جب ایک وہ لیڈر بننے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں تو آپ کیوں بنا رہے ہو اسے؟ آپ سامنے والا دیکھو، وہ چاہے غریب ہے، غربا ہے، چاہے اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، مین چیز ہے اس کے اندر صلاحیت ہے کیا، اس کی آئیڈیولوجی ایسی ہے کیا، وہ ایسا سوچتا ہے کہ وہ ہمارے محلے کو، ہماری گلی کو، ہمارے ملک کو فائدہ دے گا، ایسے کو بنایا جائے۔ چلیں، یہ آپ کی سوچ اچھی ہے۔ ویسے بھی جو میں نے اگلا سوال کرنا تھا آپ نے پہلے ہی جواب دے دیا کہ گلی محلے والے کو آنے بھی کوئی نہ دیتا، ان بڑے بڑے جی چودھریوں کے وڈیروں کے سامنے کون آنے دیتا ان کا۔ چلیں، جی اس کے علاوہ ہم آپ سے کوئی انڈیا کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں۔ انڈیا میں اس وقت کیسا نظام چل رہا ہے مسلمانوں کا؟ کیا ٹھیک چل رہا ہے یا اس وقت تھوڑی مشکل ہے؟ اس بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو، آپ کی مرضی ہے اگر نہ بتانا چاہیں تو۔ نہیں نہیں، انڈیا کا معاملہ دیکھیے اس طریقے سے ہے کہ جی انڈیا میں الحمدللہ رہ رہے ہیں، جہاں میں رہتا ہوں، میں ضلع رامپور یوپی سے ہوں، جی اکثر مسلمان ہیں الحمدللہ، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ جی آؤ گے تو کہو گے پاکستانی ہیں، جی کوئی فرق نہیں ہے، میرا یہ گھر ہے، یہ میری مسجد ہے برابر سے الحمدللہ، تو سب کچھ ٹھیک ہے، اکثر مسلمان ہیں ہماری طرف۔ ہاں جہاں پر کچھ کم ہے مسلمان، جی وہاں پر بھی سارے ہندو نہیں، جو جاہل ہیں، جو جی بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں، یا جن کو اپنا پولیٹکس سیاست بنانی ہے، ٹھیک ہے، جی ان چیزوں کو کرنے کے لیے وہ خرابیاں کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیے اب ایک چیز سمجھیں کہ جو ایک غیر مسلم ہوتا ہے نا، وہ کیونکہ اسے اسلام کا علم نہیں ہے، ہم ایک مسلمان ہیں، ایز اے مسلم ہمیں کیا چیز کہا جاتا ہے کہ کوئی یہودی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، سامنے والا اگر وہ انسان ہے آپ اس پر ظلم نہیں کر سکتے، میں جی کسی کو زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ اب کسی کو یہ چیز جب سکھائی نہیں جائے گی تو وہ کسی کو بھی مارے گا، اگر وہ خود جاہل ہوا۔ تو جو پڑھے لکھے ہندو ہیں ان سے تو کوئی الحمدللہ ہمیں ایشو نہیں ہے، اور اچھے ہیں کتنے لوگ، اگر آپ بات کریں پیچھے جب این آر سی ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ آئی ڈی لی جا رہی تھی، تو اس میں کتنے لوگ تھے جو مسلمانوں کے ساتھ ہندو تھے زیادہ۔ ہوں، تو ہمارے ابھی جو بی جے پی کی جو یہ گورنمنٹ ہے، اس میں زیادہ ہندو مسلم والے مدعے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی سیاست اسی پر ہی چلتی ہے، انہیں مطلب نہیں ہے یہ اب جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی نقاب والا جو معاملہ ہوا پیچھے، جی حجاب والا، میں ابھی وہی سننے بات میں یہ کرنے آیا، لگا۔ 2 3 دن پہلے ابھی ایک لڑکا مجھے بتا رہا تھا کہ انڈیا کے اندر کوئی گھوٹالا ہوا ہے کئی کروڑ روپے کا، جی وہ سامنے آنے کے والا تھا، اسے دبانے کے لیے یہ والا معاملہ کیا گیا۔ اچھا
ہم کتنی جھوٹ ہے کتنا سچ، کیونکہ یہ جو این ڈی ٹی وی جو ہمارا انڈیا کا چینل ہے، این ڈی ٹی وی، وہ مطلب میاں میاں بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی طرف ہو، اس کی خبر ہے یہ، ہوں، ایسے معاملے ہوتے ہیں، اور یہ آپ معاملے دیکھو گے جب الیکشن ہو اس ٹائم پر ہی ایسا ہوتا ہے. جی جی. باقی الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی ایسا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا مطلب نیوز پر دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جو بھی بات تھی کیونکہ ابھی جو ہمارے نقاب کے جی معاملے پہ، تو پاکستانی مسلمانوں کو تو بہت غصہ آیا ہوا تھا. دل کر رہا تھا ہاں ہم اپنے مسلمانوں کو نکال لیں، ادھر سے جا کے کس ہوں، طریقے سے لے آئے. بہر میں نے اس کے پروگرام بھی بنایا تھا. باقی اب اس میں اندر کیا ہوں، ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے بہتر. ہم اور آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں. اچھا چلے ہوں، ایک اور بات. پروگرام تو تقریباً مکمل ہو گیا ہے. کشمیر کا ہوں، سوال نہ ہو اور پروگرام مکمل ہو جو یہ ہو نہیں سکتا. تو کشمیر ہوں، کے بارے میں دیکھیں، پاکستانی مسلمان ہمارا پرائم منسٹر بھی ہر جگہ اس پہ بولتا ہے، اس پہ شور مچاتا ہے کہ کشمیریوں کو کوئی معافی ملے، کوئی ان کو چھٹکارا ملے، آسانی ملے، آزادی ملے. تو انڈیا کے مسلمان اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ اس بارے میں، ظاہر آپ انڈیا کے ہیں، انڈیا کے ضلع یو پی کے رہنے والے ہیں، تو آپ اس بارے میں ظاہر ان کی رائے زیادہ جانتے ہیں. تو کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ کیونکہ ہم نے بہت کم ان کے بیانات سنے ہیں انڈین مسلمانوں کے. ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار اگر ہمارا خون کھولتا ہے تو وہ کیوں نہیں آگے کوئی بیانات دیتے؟ پھر ہم کہتے ہیں شاید کوئی مجبوری ہو. تو آج آپ بتائیں، اگر بتانا چاہے تو یہ پہلے آپ کی مرضی ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. میں اس میں بتانا چاہوں گا. اس میں ایک جی چیز یہ ہے، دیکھیے کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ دو طریقے سے ہے. مثال جی کے طور پر جیسا آپ کے یہاں سوچا جاتا ہے ویسے ہندوستان کے مسلمان نہیں سوچتے ہیں. جی جیسے جس طریقے سے آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر کشمیر کا معاملہ ڈسکس ہوتا ہے، جی ویسے انڈیا کے اندر ڈسکس نہیں ہوتا ہے. اس جی کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں. دیکھو پاکستان کے اندر اس کو ڈسکس ہونے کے دو ریزن ہیں. ایک تو یہ کہ اس پر ووٹنگ بھی ہوتی ہے، الیکشن بھی ہوتا ہے اس پر. ٹھیک ہے، سیاست میں بھی اس چیز کو رکھی جاتی ہے. میں نے مطلب ایسا سنا ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو اس مدعے کو بھی اٹھایا جاتا ہے، اس کے نام پر ووٹ بھی لیے جاتے ہیں. پہلی جی چیز. دوسری چیز، جو آپ کشمیری ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ بھائی جو پاکستانی ہے کہ یہ جو کشمیر ہے مطلب پاکستان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس بنیاد پر لوگ اس طریقے سے آپ ڈسکس کرتے ہو. ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر ہاں جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ بالکل مطلب افسوس کرتے ہیں کہ ہاں بھائی غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہاں پر ایک ڈاکٹر اسرار احمد کی بات اکثر میں کوٹ کرتا ہوں، حالانکہ مجھے ہزار اختلاف ہے ان سے، ان کی یہ بات مجھے صحیح لگتی ہے. انہوں نے کشمیروں کے تعلق سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ کشمیروں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کے اندر وہ حکمت سے کام لیں، جی نہ کہ وہ مطلب اس طریقے سے خروج کر کے اور لڑ جھگڑ کے. ٹھیک ہے، اور وہ بات ان کی درست تھی. دیکھیے پہلے اگر دیکھیں نا تو ہمارا جو کشمیر کا اسٹیٹ ہے کشمیر، الحمدللہ وہاں کے جو مسلم تھے وہ ٹھیک ہے، مطلب جو چیزیں ہوتی ہیں جو دکھائی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو وہاں کے لوگ تھے انہیں بہت ساری فیسلٹی تھی جو ہم مسلمانوں کو نہیں ہے. ہندوستان میں مطلب جاب، ہر گھر سے ایک جاب کرنے والا، لائٹ، مطلب وہاں سب کچھ بہترین تھا. لیکن اسے ابھی دیکھیے اب جا کر کے زیادہ پریشانی ہوگی ان لوگوں کو. جی ٹھیک ہے، اتنا کرفیو لگا اور یہ ساری چیزیں کیوں؟ کیونکہ وہی نا حکمت جب چھوڑ دی. یار ٹھیک ہے، اب مطلب آپ پتہ نہیں اس بات کو کیا سمجھیں کہ جو ہوا وہ ہوا، اب جہاں آپ رہ رہے ہیں رہتے رہے خلاص. یا تو پھر آپ دین کی بنیاد پر الگ ہوں، آپ کی دین بنیاد بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں تو مسجد دھڑلے سے ہے. حتیٰ کہ ہاں ایک بہت بڑے عالم ہے پاکستان کے، ان کا تو یہاں تک یہ کہنا ہے کہ وہ پریشان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر شرک بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں. لیکن دیکھیں اگر آپ انڈیا کے چینل پر دیکھو گے جو لوگ مطلب بیچ کی بات کرنے والے ہیں، ایک آکاش بنرجی کر کے چینل ہے. ٹھیک ہے، جو وہ لاجیکلی بات بتلاتا ہے. وہاں پر اس بندے نے بتایا کہ مسلمانوں کی کیا غلطیاں رہیں اور ہندوؤں کی کیا غلطیاں رہیں. مطلب وہاں پر بیچ میں جو وہاں پر شروع ہوا ہے اور جو آج تک چل رہا ہے کشمیر کے اندر، اس میں مسلمانوں کی بھی غلطیاں تھیں. جی مسلمان بھی غلط تھے کہیں نہ کہیں، اور وہ غلطی اس نے مطلب بتائی ہے. اگر آپ، میں آپ کو لنک سینڈ کروں گا، آپ دیکھنا آپ ایک بار. تو یہ مسئلہ ہے. لیکن ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ اگر ہمارے بس میں اگر آخر میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو اللہ نے ہمیں ایک چیز بہت اچھی دی ہے، وہ ہے دعا، اس کے ساتھ میں صبر. اگر جی آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. لیکن اگر آپ کے پاس جی یہ دین کا سب سے کم درجہ ہے کہ دل سے برا جاننا. دعا تو ٹھیک کرنی ہے، بھی تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو مسلمانوں میں کی. نے آپ میں نے آپ خود کہا کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، جی اس کے پہلے تو نہیں کہنا کہ اگر بہت کچھ بات یہ ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو دعا کریں آپ. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، تو آپ اسے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، جی اچھی بات بتا سکتے ہیں. یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ کل معروف صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ ہے. ماشاء اللہ. جی چلے بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا آپ سے پکا رابطہ ہو گیا ہے.
इंशाल्लाह अब होता भी रहेगा इंशाल्लाह मुस्तकबिल में। तो अब इंशाल्लाह। कोई मजीद अगर आप बताना चाहें, हम पाकिस्तानियों को कोई नसीहत करना चाहें जो आपके जहन में हो, कभी सोचा है, अगर राब्ता हुआ तो करेंगे, तो कुछ बताना चाहें तो। वल्लाहि दोस्तों में अक्सर हम बैठते भी हैं, जैसे कि माजिद भाई को आप जानते भी हैं, जी दोस्त हैं, अक्सर डिस्कस होती है पाकिस्तान को लेकर के, ठीक है क्या है क्या, तो वो बहस की तरफ, क्योंकि देखो अगर कोई कमी है, हर कमी इंसान जो है ना वो उसे कबूल नहीं करता, वो जी बहस की तरफ चली दोस्तों में बैठो तो जब बात, लेकिन सुधार करना चाहिए। देखो एक चीज आप भूल जाते हैं हमेशा कि आपका जो पाकिस्तान था वो दीन की बुनियाद पर बना, ठीक जी है। एक मुसलमान आप आइडेंटिफाई आप जानने जाते हो कि मुसलमान, लेकिन क्या है वहाँ पे मुसलमान, कुछ भी नहीं है। इसमें कि सिर्फ अवाम मसूल, वो जो हुक्मरान है वो मसूल है वहां पर, नहीं, आप अवाम है, आप खुद भी मसूल हैं, आप उस बुराई को बढ़ावा देते हैं। अगर आप पीछे चले जाएं 15-20 साल पीछे, जो ड्रामे और जो फिल्में वगैरह थी वो इतनी नहीं थी, आज ज्यादा है। कौन किसने बढ़ाया, आपने बता भाई, वही पेश किया जाता है ना जो आम चाहती है। आप गंदगी को चाह रहे हैं, आपके सामने गंदगी पेश की जा रही है, नबी नशा करीम ज्यादा की है। नबी करीम की हदीस मुबारक है कि एक वक्त आएगा कि हम ऐसे यहूदो नसारा की कॉपी करेंगे कि जैसे, अगर आपने वो हदीस भी, अब मैं आपको क्या बताऊं, आपको ज्यादा इल्म है मेरे। जी यहूदी जी। नसारा हमको मारेंगे भी। असहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे इतने? फरमाया नहीं, तादाद में हाँ बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन हम दुनियावी लालचन में पड़ जाएंगे। हमें दुनिया प्यारी लगने लग जी पड़ेगी। हम माल के तो बहुत सी मिसालें हैं। तो ये वो वक्त आ चुका है। ठीक है, अभी और बुरा वक्त आएगा, ये भी अहादीस है कि जो वक्त अभी है आगे इससे भी बुरा आने वाला है। ठीक है, आने वाला हर दिन बुरा है, पीछे से हजरत बुरा है। महदी आए, आके खिलाफत नाफिज करे शरीयत। तो बहुत शुक्रिया भाई, इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ता होगा। अल्लाह आपको खुश खुरम रखे। जी हमारी दुआएं हाँ, आपके साथ हैं, पूरी दुनिया के आमीन भैया। मुसलमानों के साथ हैं। ठीक है, अपना खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। तो व्यूअर्स, आप हमें इजाजत दें। आपने तलहा बिन जुबैर भाई जो कि इंडिया से हैं, उनकी राय आपने सुन ली। अच्छी लगे तब भी बताइएगा, बुरी लगे तब भी बताइएगा, लेकिन अगर बुरी लगे तो मैं भी मदद करता हूँ उनकी तरफ से। माफी फरमाइएगा। हर बंदे को आजादी ख्याल, जी आजादी राय रखने का हक है। जो उनका ख्याल है उन्होंने बता दिया। तो अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।